बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की ख़ास नशरियात में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से बराह रास्त अब हमारी टीम और सुंदस जमील के हमरा देख रहे हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की नशरियात इसलिए ख़ास कि चंद ही लम्हे बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसकी ख़ास वजह क्या है। नाज़रीन, इस्लामी साल में चंद अयाम यानी कि चंद दिन ऐसे हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये वो अयाम हैं, ये वो दिन हैं जो हमें अल्लाह ताला की इबादत और हमारी अपनी खुद साजी के लिए उसका दर्स देते हैं। यानी अपने रब के साथ राब्ते को मजबूत करने का, अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का एक ऐसा अनमोल मौका देते हैं। अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ कि एक गिफ्ट होता है हमारे लिए कि अपने रब के साथ जितने राब्ते को मजबूत करना है हम कर लें। तो आज की रात बहुत ही बाबरकत रात है। आज शब बारात की रात है, इबादत की रात है। ये वो रात है कि अगर मैं एक मोमिन होने की हैसियत से कहूँ कि इस रात की इबादत का एक अपना ही लुत्फ़ है, एक अपना ही मज़ा है। आज की नशरियात में हम शब बारात की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए और फिर ये भी जानते हुए कि इबादत करने का क्या तरीक़ा कार होना चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, ये तमाम बातें जानेंगे। आपको मालूम है ख़वातीन व हज़रात कि शाबान के महीने का आगाज़ हो चुका है और शाबान का महीना वो मुबारक महीना है कि जो हम तमाम मुसलमानों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा इस हवाले से बिलखसूस है कि आपको मालूम है कि इसके बाद फिर रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ हो जाएगा। ये वो मुबारक महीना है जो हम सब की ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे नश्र नुमा करता है, यानी हमारी ट्रेनिंग कर देता है। एक रिन्यू का बटन दब जाता है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के मुबारक महीने में एक अनमोल मौका देता है कि जितना हो सके हम अपने आप को एक नए आगाज़ ज़िंदगी का करें, नए सिमत की जानिब गामज़न हो ताकि राह रास्त पे आ सकें। तो शबान का महीना इस हवाले से इसलिए अहमियत का हामिल है कि हमें एक तरबियत मिल जाती है। रमज़ान से पहले एक ट्रेनिंग होती है, प्रोसेस कि जो इबादत हमने करनी है, हमने जो रोज़े रखने हैं, रोज़े कायम करने हैं, उसकी पहले से हम एक प्रैक्टिस कर लें। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए और शब बारात की बिलखसूस आपको मालूम है इबादत की रात है। आज रात इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इबादत करेंगे। उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराते हुए, ये तमाम वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के तमाम ये मुअज़्ज़िज़ मेहमान अपने हैं, किसी से ढका छुपा नाम नहीं। बिलखसूस रमज़ान पाकिस्तान की नशरियात जब जब लाहौर सेंटर से होती है या बड़े पैमाने पे ट्रांसमिशन की जाती हैं तो हम इन तमाम मुअज़्ज़िज़ मज़हबी स्कॉलर्स को मदऊ करते हैं। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं जी मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। ये उस्ताद हैं, ये टीचर हैं, मारूफ मज़हबी स्कॉलर हैं और एक इदारे के सरबराह भी हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे सामने तशरीफ़ है ख़वातीन व हज़रात, ये ख़ुद उस्ताद भी हैं, होस्ट भी हैं और बिलखसूस बहुत सारी इनकी किताबें शाया भी हो चुकी हैं और मारूफ मज़हबी स्कॉलर हैं। और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब का नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप ठीक हम सुबह सवेरे एक निजी चैनल पे आपका जो प्रोग्राम है बहुत उम्दगी के साथ सर आप और ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, बहुत शुक्रिया। मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं अगेन ख़वातीन व हज़रात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ मज़हबी स्कॉलर हैं अल्लामा शफ़ात रसूल साहब और ये चेयरमैन हैं मरकज़ बिलाल लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और उस्ताद भी हैं, बहुत शुक्रिया सर। मेरे इस जानिब मौजूद है ख़वातीन व हज़रात शेफ़ माजिबीन, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन व हज़रात, स्टेज के उस जानिब हमारे वो भाई हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए और फिर बिलखसूस अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को ऐसे शहर में गिरफ़्तार कर देना और आज की महफ़िल में को चार चांद लगाने में इनका बड़ा एक अहम किरदार रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्ताद दिलदार हुसैन साहब और उनके साहबजादे इब्रार हुसैन साहब और इनके साथियों को भी, हम नवा को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी सर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए और जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो, आपको मालूम है मैं हमेशा लाइव ट्रांसमिशन में ये कहती हूँ, वहाँ पे आपने ज़रूर करनी है। सर, आज की रात इबादत की रात है, शब बारात की रात। सबसे पहले इसकी अहमियत और फ़जीलत के हवाले से बात करते हुए नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम
अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हर ऐसे मौका पर इस तरह की खूबसूरत बज़म सजाते हैं और आले ईमान के ईमान को मज़ीद जिला बख्शने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम ये कावश कबूल फरमाए। आमीन। देखिए, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना है और शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 14 तारीख़ है और आने वाली शब जो अभी चंद घड़ियों के बाद शुरू होने वाली है, ये निसफ़ शाबान की रात है, ये 15वीं शब है और इसे ही शब बारात कहा जाता है। इसकी कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितनी अज़मतें हैं, कितनी रिफ़तें हैं, कितनी इनायात हैं, नवाज़शात हैं, इसमें कितनी खैरात है। वाह। अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम की कितनी खैरात तकसीम होती है सुभान अल्लाह। और अनवार व तजल्लियात की किस तरह बारिश बरसती है। कोई भी शख्स, बल्कि कायनात में कोई ऐसा पैमाना आज तक ईजाद ही नहीं हुआ जो उन रहमतों का अंदाज़ा लगा सके। वाह सुभान अल्लाह। हम सिर्फ अपनी एक नाकिस अकल के मुताबिक कुरान और सुन्नत से जो हमें फ़हम मिला है उसकी रोशनी में हम बयान करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ कोई किनारा ही नहीं है रब की रहमत का, कोई हद व हिसाब ही नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुस्तनद तरीन अहादीस में ये बात मौजूद है कि आज की रात में गुरूब आफ़ताब के साथ ही अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के लायक पहले आसमान पे आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, यानी अल्लाह तबारक व ताला नुज़ूल इजलाल फरमाता है। ये हदीस में है, आसमान दुनिया पर। अब अल्लाह के तशरीफ़ लाने से मुराद क्या है कि अल्लाह की रहमत बंदों के और करीब हो जाती है, जो ऑलरेडी करीब है। अल्लाह की रहमत इतनी करीब है, इतनी कि उसके कुर्ब का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। उसके कुर्ब का, उसकी रहमत के बगैर एक सांस भी हमारा नहीं चल सकता। बेशक, बेशक। हम अगला कदम नहीं उठा सकते, अगला लफ्ज़ नहीं बोल सकते। लेकिन इन रातों में जो ख़ास रातें हैं, शब बारात है, शब क़द्र है, जुमा की रात है, ईदैन की रातें हैं, ये जो रातें हैं और ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं, यूं कह लीजिए डिफरेंस ये है कि बाकी आम दिनों में, आम रातों में, आम लम्हात में, आम घड़ियों में हम अपने रब की रहमत को ढूंढ रहे होते हैं और इन रातों में रब की रहमत हमें ढूंढ रही होती है, सुभान अल्लाह, सुभान तलाश कर रही होती है। सुभान और उस हदीस में भी ये लफ्ज़ हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाने के बाद फिर रब की रहमत आवाज़ें देती है। अल्लाह की रहमत सदा लगाती है, निदा लगाती है कि है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी, आज मैं रिज़्क़ उसे अता करूं। है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं आज उसको बख्शिश का परवाना दे दूं। है कोई इस वक्त रब की रज़ा का मुतलाशी कि अल्लाह उसके साथ अपनी रज़ा का ऐलान कर दे। ये गुरूब आफ़ताब से लेकर सुबह सादिक के तुलू होने तक आवाज़ें आती रहती हैं। और कुरान पाक में सूरह दुखान की इब्तिदाई 4 आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने इन डिटेल इस रात की शान को, अज़मत को बयान किया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को लैला मुबारका, बरकत वाली रात, यानी शब बारात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की इस रात में हमने कुरान को नाजिल किया है। और इसके अंदर ये फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये जुमला स्पेशली काबिल गौर है। फरमाया इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला हर हिकमत वाले काम को अलग फरमा देता है, तफरीक हो जाती है। इसको हमारे आले इल्म कहते हैं कि ये खुदाई बजट की तैयारी की रात है। यानी इसके अंदर हर चीज़ का फैसला हो जाता है और फैसला करके वो बजट की जो दस्तावेज़ात हैं वो मलाइका को थमा दी जाती हैं, जिन पर आने वाले साल में इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे,
کثرت سے آپ عبادت کرتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں ان لوگوں کا نام فہرست سے نکال لیا جاتا ہے جنہوں نے آئندہ سال اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب میرا نام نکالا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کے طفیل، ان کے ثواب سے، ان کے وسیلے سے ہماری بخشش ہونی ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر رہے تھے، اسوہ کاملہ عطا کر رہے تھے، نمونہ عطا فرما رہے تھے۔ اسی لیے تو کہا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی شعبان میں میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، اور رمضان میں پھر میرا رب میری امت پر رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عمدگی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے سر آج کی رات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میری بہن، پی ٹی وی کا بہت شکریہ۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ پی ٹی وی کا ہی اعزاز ہے کہ ہر تہوار پر اور ہر خاص موقع پر ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کر کے ہمارے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے، الحمدللہ، اور آپ اس کو ہوسٹ کرتی ہیں، یہ بڑی بہت شکریہ۔ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اس امت کے لیے بھی، پی ٹی وی کے لیے بھی۔ میری بہن، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آغاز کیا ہے آج کی شب کا، جس کو شب برات کہتے ہیں، سبحان اور اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں اور لیلۃ السق بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سق جو ہے اس کے معنی دستاویز کے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت دستاویزات جو ہیں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ شعبان کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرضوں سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں صحیح، اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس مہینے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ خاص عنایت رکھی ہے کہ اپنے آپ کو وارم اپ کر لو، ایک بہت برکت والا مہینہ آگے آنے والا ہے جس میں تم نے داخل ہونا ہے۔ اور ہماری رہنمائیاں جو کی ہیں وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر آپ روزے رکھتے تھے اور عبادت کے لیے تیار کرتے تھے، امت کو آپ تلقین کرتے تھے اور تیار کرتے تھے۔ اور اسی مہینے میں آج جو شب آنے لگی ہے، اس کی فضیلت کا ہم اس طرح سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو کچھ خاص عنایات سے نوازا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں، اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ کچھ ایام بہت مخصوص ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ ایام بہت مخصوص ہوتے ہیں، کچھ راتیں بہت مخصوص ہیں، کچھ مقامات بڑے مخصوص ہیں، جیسے کہ ہمارے جسم میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک یہ انسان کا وجود ہے۔ یہاں سے اگر ہم ہاتھ کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے ہمیں اتنی محسوس نہیں ہوگی، صحیح، لیکن ایک ایسا مقام ہے کہ جو بہت حساس ہے، سینسٹیو ہے، جو سینہ اور دل ہے انسان کا، یہاں کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ حساس ہے۔ اسی طرح سے اس روئے زمین پر بیت اللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ارد گرد ہم نماز پڑھتے ہیں اس حرم میں، حرم نبوی میں، تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دنوں کے ساتھ جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ ایام اور لیل ایسی ہیں کہ آج کی رات ایسی عبادت کی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے بلاوا دیا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی قید سے آزادی مانگنے والا۔ اسی رمضان میں ایک لیلۃ القدر آئے گی، اس میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت۔ لیکن یہاں پر میری بہن میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ عبادت ہم صرف اور صرف
سجدہ ریزی کو سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے کو سمجھتے ہیں، جبکہ عبادت کی رات تو ہے، لیکن اس عبادت کی رات میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں صرف سجدہ ریز نہیں ہونا، بلکہ اس رات کے آنے سے پہلے حقوق العباد میں جو کمی رہ گئی ہے خاص طور پر ہمیں وہ سب سے پہلے اللہ سے معاف کرنے کے لیے ان بندوں سے معافی مانگنی ہے، پھر اس رات میں داخل ہونا ہے، تو پھر اس رات کی عبادت قبول ہوگی، ادروائز وہ مشکوک ہی رہے گی۔ بالکل صحیح، ادروائز وہ مشکوک ہی رہے گی۔ میں ایک بات عرض کروں گا، پھر جی علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے نماز نہیں پڑھی، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتی ہیں؟ وہ تو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو میں معافی اللہ سے مانگوں آج رات، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی مجھے لوٹائے گا، پہلے اس بندے سے معافی مانگ کے آؤ، پھر میرے پاس آنا، پھر میرے پاس۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی حقوق العباد بھی۔ اور ابھی آگے پروگرام میں نشریات میں عبادات کا طریقہ کیا کار کیا ہے، کس انداز سے عبادت کرنی ہے، یہ بھی ہم جانیں گے، سر اپنے انداز سے بھی بیان کرتے ہوئے، اور اس میں ہی مزید جو بات آپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ شب برات کا آغاز ہوگا۔ لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی رات، حالانکہ شب خود رات کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے اسے لیلہ مبارکہ کہا کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا۔ تو عام طور پر لوگوں کو یہ علم ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا، تو جو تھوڑی سی بھی دلچسپی مذہب سے رکھتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ دو باتیں قرآن نے کیسے کر دیں، کہ لیلۃ المبارکہ میں قرآن اترا یا لیلۃ القدر میں اترا؟ تو اس کا مختصر جواب دے کے میں رات پر آتا ہوں۔ قرآن کے دو نزول ہیں۔ پہلا نزول قرآن پاک کا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت تک، جو آسمان دنیا پر ہے، وہ اس رات کو ہوا۔ ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کا حسب حاجت، حسب ضرورت جب نزول ہوا، آیات چند صورتیں، وہ پھر بیت العزت سے زمین پر جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے، جبرائیل قرآن لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اب آئیے، اس میں تھوڑا سا اہل علم کے نزدیک کچھ اختلاف ہے، اور اگر ہم اس اختلاف کو بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں سہولت نہیں ہوگی۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اس رحمت کو اس اختلاف کو میں اس لیے بیان کروں گا کہ یہ بھی ممد اور معاون ہوگا اس رات کی فضیلت کو سمجھنے میں۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم نے قرآن سے اس کا ثبوت آپ کو دیا، اور اگلی جو آیت ہے وہ اس آیت کی تائید کرتی ہے، اس موقف کی، اس نظریے کی، کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر حکمت بھرا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 5 احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ احادیث پڑھنے کا وقت نہیں، وقت زیادہ ہمارے پاس نہیں، ہم چاہیں کہ اردو میں زیادہ تر لوگوں تک بات کو ڈیلیور کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہی رات تھی 15ویں رات شعبان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور میرے پاس تھے لیکن اب نہیں، تو کہتے ہیں میں اٹھ کے گئی، تو میں تلاش کرتے کرتے حضور کو جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ اب یہاں پر عشق والوں نے سوال کیا کہ عائشہ تمہیں کون سی چیز تھی جو حضور کے تعاقب میں تمہیں گھر سے جنت البقیع تک لے گئی؟ تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے خوشبو نکلتی تھی، میں اس خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرما لی تو میں نے کہا آقا آپ یہاں پر؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کسی اور اہلیہ کے حجرے میں چلا گیا؟ ایسا نہیں ہے، میں سویا ہوا تھا تیرے حجرے میں کہ جبرائیل آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا اٹھو پیارے اور جا کر جنت البقیع میں دعا کرو۔ گویا نصف رات جو شعبان کی ہے، اس رات اٹھ کے دعائیں کرنا یہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے اور جبرائیل کی آمد سے ثابت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا نہیں فرمائی، 3 دعائیں فرمائی، اور پھر دعا بھی قبرستان میں کھڑے ہو کر قبروں کے سامنے کی۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی قبر کے سامنے بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اس قبر والے سے نہیں مانگ رہے ہوتے،
آپ مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل سے دعا کرنی چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لینا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اسی یعنی یہ جو میں احادیث آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، بیہقی میں اور مستدرک حاکم میں یہ ساری احادیث موجود ہیں، اور سنن نسائی میں اور سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں یہ موجود ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ اب آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ اس رات آسمان دنیا سے لامکان سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی بات روز، یہ کوئی عام بات تو نہیں، اللہ تو ہر رات آ کے بیٹھتا ہے، لیکن اس حدیث میں یہ تھا کہ وہاں رب العالمین نصف اللیل کے بعد آتا ہے ہر روز، لیکن شب برات کو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے رب آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اور پھر کیا اللہ کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث ذرا غور سے سنیے کہ فرمایا کہ جب تم بندوں سے مانگتے ہو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اور میں وہ ذات ہوں جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تم سے خوش ہوتا ہوں۔ واہ واہ واہ، تو فرمایا سبحان اللہ۔ ان سے کیوں مانگتے ہو سبحان کہ اللہ۔ جن کے مانگنے سے وہ تم سے ناراض ہوتے ہوں، اس سے کیوں نہیں مانگتے جس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہو؟ راضی ہو جائے۔ اب وہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں رب ندا دیتا ہے، کوئی ہے بھوکا کہ میں اس کا پیٹ بھروں، کوئی ہے ننگا کہ میں اسے کپڑے دوں، کوئی ہے بیمار کہ میں اس کو صحت دوں، کوئی ہے بے سہارا کہ میں اسے سہارا دوں، کوئی ہے بے اولاد، الا قضا الا قضا الا قضا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح انسانی حاجت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ اس کو آواز دے دے کے پکارتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم ان راتوں میں خرگوش نیند سو جاتے ہیں، اور پھر سارے سال ہم اہل دنیا کے سامنے دست ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ آج کی رات ہم اپنی جھولی پھیلائیں کہ وہ دینے والا دینے کے موڈ میں ہے، ارے اور واہ صرف دینے کے موڈ میں نہیں بلکہ پکار پکار کے کہتا ہے جھولی پھیلاؤ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں آنے والے سال تک بلکہ پوری زندگی تک کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ بالکل، بے شک، بہت خوبصورت انداز سے۔ اور یہاں پہ ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں بریک کے بعد کہ پھر اگر اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کے لیے دعا کی جائے آج کی رات تو اس کی بھی کوئی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ خواتین حضرات مجھے بتا دیجیے گا بریک پہ جانا ہے کیونکہ ہمارے بھائی بھی ادھر موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی خاص نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے۔ نبی کی یاد ہے سرمایہ غم کے ماروں کا، نبی کی یاد ہے، نبی کی یاد ہے سرمایہ غم کے ماروں کا، نبی سرمایہ غم کے ماروں کا، یہی تو ایک وسیلہ ہے بے سہاروں کا،
याद नबी का, याद नबी का, याद नबी का, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में, महफिल में, महफिल में आए हैं वो, महफिल में आए हैं वो, महफिल में आए हैं वो, महफिल में आए हैं वो। महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में। जो मांगना है मांगो, जो मांगना है मांगो, लेना है जो मिले लो। कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली कमली वाले महफिल में। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, पुकारो पुकारो पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला। सल्ले अला एक दखते कई हजार बिचों, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले। जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला, सल्ले अला पुकारो। जल जल के जलती रेत पे चरबी पिघलती थी, जल जल के जलती रेत पे चरबी पिघलती थी, लेकिन यही था कौन ज़ुबाने बिलाल पर। सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो, सल्ले अला पुकारो। सरकार आ गए हैं, जो है बेसहारो, सरकार आ गए हैं। महबूब दो जहां की ताजीम लाजमी है, दो जहां की ताजीम लाजमी है। झुक जाओ जान जाओ, सरकार आ गए हैं। कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली वाले महफिल वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में
लगता है, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। वो सुकुतब अब्दाल कलंदर, वो सुकुतब अब्दाल कलंदर, वो सुकुतब अब्दाल सब उनके मोहताज, सब उनके मोहताज। मेरा आका हर दाता का, मेरा आका हर दाता का दाता लगता है, मेरा आका सब दाता का दाता लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या खूबसूरत, जीते रहें, खुश रहें। आपके जो हम नवा भी हैं, आपके जो साथी भी हैं, एक जो ज़हनी हम आहंगी नज़र आती है आप तमाम अफराद में। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी इस बात पे कमाल लुत्फ़ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। आपको मालूम है कि आज इबादत की रात है, आज शब बारात है। इस हवाले से, इस खूबसूरत रात की अहमियत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ़ की ज़रूरत इन तीनों अफराद को नहीं, क्योंकि ये ऐसे मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं कि इनका नाम ही काफ़ी है। लेकिन एक बार फिर तारुफ़ कराते हुए जी, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं और अलामा शफ़ात रसूल साहब मौजूद हैं। सब गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से जोड़ते हुए ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल। आज की रात हम और हर इंसान, मैं आप, हम सब अपनी ज़ात के लिए, अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए तो दुआ करते ही करते हैं, लेकिन वो तमाम अफराद जो अपनों से हट कर, अपनी ज़ात से हटकर दूसरों के लिए दुआ करेंगे, उसकी भी यकीनन अहमियत और फजीलत बयान की गई है। कुछ पे रोशनी डालते हैं। बिलाशुबा असल तो बात ही है, दो बातें। हम जब कुरान पाक में मुताला करते हैं तो वहाँ में ये बात रोज़े रोशन की तरह मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की शान ये बयान की है कि वो दूसरों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया जो बाद में आले ईमान आते हैं उनकी शान यह है कि वो रब की बारगाह में हाथ उठा के, झोली फैला के, लब हिला के, सर को सजदे में रख के ये कहते हैं या अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे ईमान वाले उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले चले गए। अभी आपने सुना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ़ ले गए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जितनी दुआएं मांगी अपने लिए नहीं मांगी, दूसरों के लिए मांगी हैं। वाह, सुभान अपने अल्लाह, ग़ुलामों सुभान के लिए, अपनी उम्मत के लिए। और ये नमाज के अंदर जब हम दुआ मांगते हैं रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और क़यामत तक जो आले ईमान आएंगे उन सब को बख्श दे। तो बात यह है कि जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए, आइज़ा व क़रबा के लिए, उसूल व फ़ुरू के लिए आप रिज़्क़ की फरावानी की, खैर की, ईमान की सलामती की, ख़ात्मा बिल खैर की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ करें, वहीं अपनी दुआ में उन लोगों को शामिल ज़रूर करें जिनके साथ, जिनका आपके साथ नसब का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता है, हुजूर की ग़ुलामी का रिश्ता है। और सबसे बड़ा रिश्ता अहले ईमान का यही रिश्ता है। कलंदर लाहौरी ने कहा था
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، کہا ہم نے تو دل محبوب حجازی کو دے دیا ہے اور یہ وہ لڑی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پرو دیتی واہ ہے۔ واہ۔ تو یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں، حاز اٹھاتے ہیں، تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، حضور کی غلامی کا رشتہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب آپ کسی کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں قبولیت کے، اجابت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ریاکاری، دکھلاوا، اس وقت کسی قسم کا نمود و اس میں نمائش، نمود و بالکل۔ نمائش یا کمپنسیشن بالکل یا صحیح۔ اس سے صلہ و ستائش، یہ قطعاً بھی ملحوظ خاطر نہیں ہوتی۔ تو وہ دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اور دعا کرنے والے کو میرا رب یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنے والے کو اللہ وہی چیز بہتر صورت میں عطا سبحان فرما اللہ، دیتا ہے، بہتر سبحان صورت اللہ۔ میں۔ یہ حدیث اس پر گواہ ہے۔ اور آخری بات یہ اس حوالے سے ذہن نشین رہے کہ یہ ابھی حضرت نے حوالے دیے تھے، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت اس پر علمی گفتگو فرمائی۔ تو یہ جو رات ہے، اب اس کو اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو اس کی ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتی، ریزن سمجھ نہیں آتی۔ بھائی اس میں رب کے بندے رب سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، تو رب سے مانگنے پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس میں کون سی چیز خلاف شریعت ہے؟ یہ ایک جملہ حضرت نے کہا تھا، میں اس کو یوں اس میں ایڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رب کی وہ کریم ذات ہے کہ جو اس سے مانگے تو وہ راضی ہوتا ہے اور دوسروں سے مانگے ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آپ کی تائید شامل حال ہوگی، یہاں تک گواہ ہے کہ اللہ سے اگر کوئی نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے اللہ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہے۔ جو اس کے دروازے پر جاتا ہے نہ صرف دے کے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں رب اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی فرماتا ہوں۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور حدیث میں یہ ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اس کی دعا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سر اگر یہ میں کہوں اور میری اصلاح بھی کرتے ہوئے کہ پھر نہ مانگنا بھی تو بے ادبی ہوئی، اس کے زمرے میں آ گیا کہ آپ اتنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں کہ آپ کچھ مانگ ہی نہیں رہے اپنے رب سے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور جو کہہ رہا ہے بالخصوص آج کی رات کہ مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ جی بالکل، مجھ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اور سر میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، مجھے کہا گیا 1 منٹ کی گفتگو کر کے بریک پہ جانا، پھر یہیں سے تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ جی پلیز۔ جی ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو کلام اللہ میں بار بار یہ پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ و اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، 150 سے زائد مرتبہ تلقین ہے نماز قائم کرنے کی، لیکن نماز کا طریقہ ہمیں بتایا کس نے ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، اللہ نے تو حکم دے دیا اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی تھی جس کا مفتی صاحب نے بڑا مفصل جواب دیا ہے، میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ دعا دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اپنے ہاتھ دنیا سے اٹھا لینے ہیں اور پھر غلامانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ کی تعریف سے، ستائش سے، تحسین سے تم نے اس غلامانہ ادا کا آغاز کرنا ہے۔ جب ہم آغاز کرتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کی تعریف تھی، الرحمن الرحیم، ساری اللہ کی تعریف اور اس کے سامنے استغاثہ ہے۔ پھر کہا کلام اللہ سے تم نے چھوٹا سا کوئی صورت، کوئی ٹکڑا، کوئی 3 آیات وہ ایڈ کر لینی ہے، اور پھر اس کے سامنے جھک جانا ہے، سبحان ربی العظیم کہنا ہے اس میں رکوع میں، اور پھر کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ سے آغاز ہوا ثنا کا، سورہ فاتحہ وہ بھی اللہ کی تعریف، پھر کلام اللہ وہ بھی اللہ کا کلام، پھر رکوع میں گئے وہ بھی اللہ کا کلام، پھر ہم رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، اسی کی بڑائی،
پھر دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں اسی سارے پروسیس کو دوسری رکعت کے لیے. پھر جب بیٹھتے ہیں اتحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ کی تعریف اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جب صحابہ نے یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام تو کہیں بھی نہیں آیا. کہا پھر اتحیات پڑھ کے مجھ پہ درود بھیج دیا کرو. سبحان جب اللہ. کہا کہ مجھ پہ درود بھیج دیا کرو، پھر صحابہ پکارے کہ یا رسول اللہ ہم نے اللہ سے شروع کی تھی نماز، اور قیام میں بھی اللہ کی تعریف، رکوع میں بھی اللہ کی تعریف، سجدے میں بھی اللہ کی تعریف، اور پھر اتحیات میں بیٹھے اللہ کی تعریف. اب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ کا تذکرہ ہی نہیں آیا نماز میں، ہماری اولاد کا تذکرہ ہی نہیں آیا نماز میں. پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجنے کے بعد تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر لیا کرو، اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کر لیا کرو، پھر تمام مومنین کے لیے دعا کر لیا کرو. تب جا کے نماز مکمل ہوتی ہے جب ہم اللہ کی ذات سے شروع کر کے مومنین تک آتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر دعا وہ نماز قبول ہوتی ہے. نماز قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح. سر مختصراً اس پہ بات کرتے ہوئے اور پھر وقفے تر بڑھ. مفتی صاحب نے بات کی کہ جو حدیث میں نے بیان کی اس پر بس میں ایک جملہ اس بارے میں، کیونکہ آپ نے وقفے پر جانا ہے. دعا کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک دعا کا معنی ہوتا ہے التجا، جب بندے کی نسبت ہو دعا کی طرف، بندے کی نسبت دعا کی طرف ہو، یہ دعا کی نسبت بندے کی طرف ہو تو پھر التجا ہوتا ہے. جب اللہ نزول اجلال فرماتا ہے شب برات مغرب سے، تو وہ اس وقت دعا، یعنی اس معنی پکارنا کہ اللہ پکارتا ہے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ رب کی پکار پر پا لیتا ہے. یعنی ہم سارا سال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس رات اللہ جو ہے دعا بمانے ندا، وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں ندا دیتا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات بیدار ہو کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہوئے رب کی اس ندا پر کان دھرتے ہوئے اپنی جھولیوں کو پھیلا دیتے ہیں. وہ جاتے ہوئے اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر کے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ گفتگو بریک کے بعد ہم اس جاری و ساری رکھیں گے. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست ویکنڈ ایٹ ہوم کی نشریات دیکھ رہے ہیں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. علی بردوش احمد چشم بدور، علی بردوش احمد چشم بدور. بردوش احمد چشم بدور، آیا شد مانائے نور العلا نور، شم بزم نبی، شم بزم نبی، شم بزم نبی، یا علی یا علی، 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 شم اے فدا کا یبی، یا علی یا علی، اے فدا کا یبی،
حسین و حسن اے جگر آرائے تو حسین و حسن مرشد ہر ولی یا علی یا علی مرشد ہر ولی یا علی یا علی مرشد ہر ولی سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گہر فشاں ہوئے لالو لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، شم عزم نبی یا علی یا علی، شم عزم نبی یا علی یا علی، شم عزم نبی یا علی یا علی، شوہر فاطمہ دلبر فاطمہ، شوہر فاطمہ دلبر فاطمہ، ارفع النسبی یا علی یا علی، ارفع النسبی یا علی یا علی، ارفع النسبی ارفع النسبی یا علی، ارفع النسبی یا علی یا علی، ارفع النسبی، سروری دلبری حیدری صفدری، سروری دلبری حیدری حیدری صفدری، جد غوث جلی یا علی یا علی، جد غوث جلی یا علی یا علی، جد غوث جلی۔ قصیدہ پیر نصیر الدین نصیر کا لکھا ہے، وہ بہت اچھا لکھتے تھے، وہ لکھتے ہیں، ہے رضائے محمد رضائے خدا، ہے رضائے محمد رضائے خدا، مجتبی منصبی یا علی یا علی، مجتبی منصبی یا علی یا علی، مجتبی منصبی، مجتبی منصبی یا علی یا علی، مجتبی، ڈوبا سورج پھرا ہے تمہارے لیے، ڈوبا سورج پھرا ہے تمہارے لیے، ناز پیغمبری یا علی یا علی، ناز پیغمبری یا علی یا علی، ناز پیغمبری یا علی یا علی، ناز پیغمبری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جز تمہارے کسی کو نہ رتبہ ملا، جز تمہارے کسی کو نہ رتبہ ملا، تم وسیع نبی یا علی یا علی، تم وسیع نبی یا علی یا علی، تم وسیع نبی یا علی یا علی، ذوالفقار آپ کو کی نبی نے عطا، ذوالفقار آپ کو کی نبی نے مرد جلی یا
बज़्म नबी या अली या अली सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप तमाम भाई ऐसे सहर में गिरफ्तार कर देते हैं कि उसमें से निकलना मुश्किल है। गो कि ये लाइव नशरियात है। हमारे मौजूद मेहमान भी ख़वातीन हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ख़वातीन हज़रत, आज की रात बहुत ही अहमियत के हामिल है। आज शब बारात है, इबादत की रात है। अब गुफ्तगू को तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की इजाज़त से इस रुख की तरफ मोड़ते हुए कि सर इस रात की अहमियत और फजीलत के हवाले से तो हम जितनी भी बात करें, हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन जो इबादात का सिलसिला है उसको किस अंदाज में आज की रात अदा करना होता है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हुए। जी, ये बहुत बुनियादी और अहम सवाल है और हर शख्स की ज़रूरत है। देखिए, समझने की बात यह है कि एक कॉमन मैन के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना इबादत का जी, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसे जो फोरम्स हैं उन पर। अच्छा, वो ये समझते हैं कि जितना हमें मौका मिला बस इबादत का मतलब यह है कि शायद हमने सिर्फ नफल ही पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर नवाफिल भी जिस तरह वो सुनते हैं, कुछ 100 रकत वाले वो शुरू कर लेते हैं और 18-20 के बाद थक हार के दरमियान में छोड़ के भाग जाते हैं। सही। ये याद रखिए, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी मतलूब नहीं है, वाह, वहाँ क्वालिटी मतलूब है। वहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती किसने कितने पढ़े हैं। बिल्कुल सही। ये कोई रेस नहीं है, रेस नहीं कि है आपने जिसको इतने आपने नवाफिल- विन करना बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई बेशक आप 2 पढ़ें लेकिन दिल से पढ़ें। मैं तो ये कहता वाह वाह हूँ वाह, कि आपने अगर इशा की नमाज बाजमाअत पढ़ी, वो तो बड़ा खुश नसीब है ना, जो 7 रात जिसने शब बेदारी की, जिसने क़याम किया, क़ुऊद किया, रुकू सुजूद, तिलावत, ज़िक्र, फ़िक्र, तस्बीह और सलातुत तस्बीह, सलातुल खैर या इल्मी मजालिस में गया, वो तो बड़ी बात है। लेकिन मिनिमम अगर कोई शख्स इशा की नमाज बाजमात पढ़ के जाके बावुज़ू सो जाए, दरूद पढ़ता पढ़ता, सुबह उठ के फजर की नमाज बाजमात पढ़े, सारी रात इबादत लिखी जाएगी वाह, सुभान और अल्लाह, उसने शब बारात को पा लिया। सुभान ये अल्लाह। समझिए, ये तो डिपेंड करता है आपकी नीयत में। अब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अपनी तरजीह मुतय्यन करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कलमा शरीफ ही सही नहीं आता, मोस्टली लोग जो हैं उनको पहला कलमा जो कलमा तय्यब है वो सही तौर पर उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता, 6 कलमे तो दूर की बात, दीन की बुनियादी बातों का पता नहीं होता, वुज़ू का सही तरीका नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि गुस्ल वाजिब हो गया तो हमें पाक होने के लिए कौन सा प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम जाते हैं शावर खोल के नीचे से हम जो है वो नहा के बाहर निकल आते हैं और हम समझते हैं पाक हो गया, हालांकि नापाक फिर रहे हैं। जब तक हमें गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म नहीं होगा और वो अदा नहीं करेंगे। सही। अब वो क्या है कि जनाब 3 बुनियादी फ़र्ज़ हैं कि आपने गरगरा करना है, यहाँ तक पानी 3 मरतबा और नाक के नरम हिस्से तक पानी चढ़ाना, और फिर जिस्म का कोई बाल भी खुश्क ना रही है। मैंने इसलिए बताया कि कोई ये ना कहे कि अच्छा बात तो की थी, बता ही देते। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, वो इसलिए बुनियादी बता। बातें जो पता होनी तो चाहिए। ये आपको वुज़ू का तरीका अगर नहीं आता, आप हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को तलाक देने का पता नहीं होता, गलत तरीके से तलाक दे के फिर उलमा के आके सामने हाथ जोड़ते कोई रास्ता निकालें। अब रास्ता दीन सीखना तो हमारी जिम्मेदारी थी, वरासत के मसाइल का पता नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी तरजीह मुतय्यन करें। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो आपके नफल किसी काम के नहीं है। जितना वक्त अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया, ये आप दीन सीखने में गुजारें, ये सबसे बड़ी इबादत है। आपको बात समझ आई? बिल्कुल आ रही है, ये बिल्कुल दीन सही। सीखना सबसे बड़ी इबादत है। मैं आपको हदीस कोट कर देता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और सामने खड़ा करके फरमाया या अबा ज़र्र ला अन तग़दुआ फ़तअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुम मिन अन तुसल्लिया मि'a रका वला अन तग़दुआ फ़तअल्लम बाबम मिनल इल्म वअमिला बिही व लम युमल खैरुम मिन अन तुसल्लिया अल्फ़ रका। फरमाया अबू ज़र, अगर तू सुबह उठे और तू कुरान की एक आयत सीख ले, ये तेरे लिए 100 रकत नमाज नफल अदा करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और फरमाया अगर तू सुबह इस हाल में उठे कि तू दीन का एक मसला पूरा चैप्टर लेसन वो सीख ले, अमल करे या ना करे,
صرف سیکھ لے, عمل کرنے کا اجر الگ سے ہے, الگ سے, بالکل ٹھیک. صرف سیکھنے کا اجر یہ ہے. فرمایا وہ ایک مسئلہ سیکھ لیا 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر. ارے اب 1000 نفل ادا کرنے میں کتنا رات میں ادا ہی نہیں کر سکتا بندہ. دین کا ایک مسئلہ سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لہٰذا میں کنکلوڈ کیوں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کوئی علمی مجلس, اور واقعتاً علمی مجلس ہے, تربیتی مجلس ہے جہاں دین سکھایا جا رہا ہے. موسٹلی میں درد دل کے ساتھ اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں کہ مساجد اور محافل میں اللہ گلہ ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, دین کم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. لیکن اگر دین سیکھنے کی مجلس ہو تو اس میں جا کے بیٹھ جائیے, دین سیکھیے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے. پھر آپ کو موقع ملتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیجیے, بالکل صحیح. پھر آپ کو موقع ملتا ہے تو درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیے, بالکل صحیح. پھر آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ نوافل بھی ضرور پڑھیے. آپ نوافل پڑھیے, اور نوافل کے لیے صلاۃ التسبیح اور صلاۃ الخیر یہ اس رات کی خاص عبادات ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں حدیث مستند میں ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا تھا کہ میرے چچا اگر پاسبل ہونا تو ہر روز پڑھا کریں, اگر ناممکن ہو تو ہفتے کے بعد, پھر بھی اگر ممکن نہ ہو تو مہینے کے بعد, یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال کے بعد, نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. وہ 4 رکعتیں اور ہر رکعت میں 75 تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ڈیٹیل اپنے امام صاحب اور ائمہ بتاتے ہیں اس رات میں. صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز نفل ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. صلاۃ الخیر پڑھنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم 100 فرشتے اس بندے پر مامور فرما دیتا ہے جو اس کی تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا آپ صلاۃ الخیر پڑھیں اور استغفار کریں. سب سے زیادہ جتنی آپ کو ممکن ہو سکے استغفار کریں. اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ بالکل، استغفر اللہ میں یہی استغفر اللہ, پوچھنے یہ لگی مطلب نہیں ہے استغفار کا. ہم سمجھتے ہیں یہ مطلب تسبیح استغفار کی پڑھ لی, پتہ ہی نہیں استغفار کا معنی کیا. استغفار کا معنی ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا, معافی مانگنا. اور اس کے اجزاء ہیں. اجزاء یہ ہے کہ پہلے بندہ ایڈمٹ کرے, پہلے سبمٹ کرے, اقبال جرم کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں مجرم ہوں, گناہگار ہوں, مجھ سے یہ پاپ ہوئے ہیں. پھر ندامت کے آنسو بہائے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور آخری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے. بالکل صحیح. یہ ہے توبۃ نصوحہ, ایسی توبہ کرے. اس کو کہتے ہیں استغفار. قرآن پاک کی درجنوں آیات ہیں, اگر صدق دل سے وہ استغفار کرتا ہے, ندامت کا ایک آنسو اپنے رب کے حضور بہا دیتا ہے, تو اس کے گناہ پھر سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی اگر زیادہ ہوں, زمین کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں, اللہ کریم ان پر بھی معافی کی قلم پھیر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ عبادات کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم عبادات تو کرتے ہیں, لیکن اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, نمبر 1. اور دوسرا سوال اس میں بھی کہ دعا مانگنے کا بھی کیا طریقہ کار ہے. ہم نے اگر ہاتھ اٹھا لیا تو بس یہی کافی ہے, اور پھر ہم اکثر یہ رسماً بھی جملہ استعمال کرتے ہیں, اور صرف رسماً بھی نہیں کہ ہم سچے دل سے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہوئے. جی بڑا اہم سوال آپ نے کر لیا. پہلے تو میری بہن میں مفتی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ عبادت کی آپ نے بات کی تھی اور اس کے بعد دعا آتی ہے. عبادت ہم سمجھتے ہیں نماز کو, بالکل صحیح, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو ہم عبادات اسلام کہتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے عرض کروں گا کہ یہ عبادات نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہیں؟ سوال ہے بہت بڑا, کیوں نہیں ہیں عبادات؟ دیکھیں میری بہن, عبادت کا جو لفظ ہے نا یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ عبادہ سے ہے. عبادہ اس کا روٹ ہے, مصدر ہے, اور عبادہ کے معنی ہے غلامی کرنا. ٹھیک ہے, اور عبد اس کا ایڈجیکٹو ہے جس میں وہ غلامی کی صفت پائی جاتی ہو. صحیح. اور اس سے یہ عبادت ہے, یہ ایکٹیویٹی. اچھا, ایک ہے اللہ کو ماننا, یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. صحیح. ایک ہے اللہ کی ماننا, واہ واہ واہ, یہ عبادت ہے. سبحان اللہ, کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مان رہے ہیں, اللہ کی کتنی مانتے ہیں, بالکل صحیح. یہ عبادت ہے. اور اللہ کی ماننے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا, غلامی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں بھی جو غلام ہیں, نوکر ہیں, سرونٹ ہیں, ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ میں دن کے 5 اوقات میں تو اپنے مالک سے کہیں کہ میں آپ کی بات مانوں گا, اور فجر سے لے کر
ظہر کے درمیان میرے آرام کا وقت ہے، کوئی غلام کہہ کے دیکھے تو صحیح اپنے دنیاوی مالک کو۔ اللہ کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، فجر پڑھ لی اور ظہر تک اپنی مرضی مانتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ایک ایک لمحے کے لیے اس کی غلامی ہے۔ جس کا ہم کھاتے ہیں، بے شک۔ میں گھر کے مالک کی بات کرتا ہوں جو رزق دیتا ہے، اور اس کو اگر کوئی اس کا نوکر ڈینائی کرے کہ میں یہ بات نہیں مان، میرا موڈ نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو نکال دے گا کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میری غلامی کرے، تجھے انکار کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ ہم جرت بماگے دہل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اصل میں نماز جو کیا ہے، روزہ کیا ہے، اللہ کی ماننے کے طریقے ہیں، واہ، اللہ کی سبحان ماننے کے اللہ۔ طریقے ہیں، میتھڈولوجی ہے۔ اس نے کہا اس وقت میرے سامنے اس طرح سے حاضر ہونا ہے، روزے میں تم نے صبح کھا کر مغرب کے وقت بھوکے رہنا ہے، اس طرح سے میرے سامنے اپنی سبمیشن کرنی ہے۔ اور یہ حج میں اب کوئی کہے کہ یہاں بھی تو بادشاہی موسک ہے نا لاہور میں اسی کا طواف کر لوں، طواف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کی مانیں گے تو طواف ہوگا، جہاں جا کر چکر کاٹنا ہے پھر طواف ہوگا۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات مفتی صاحب نے تو علماء کی ماشاءاللہ اس شان میں بات کی ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھنی ہے اور نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل میں نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ میں عام لوگوں کے لیے بات کروں کہ میرے ناظرین اس وقت عام لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں، اللہ نے کیوں سجدہ رکھا ہے؟ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ میرے دنیا میں سارے کام جو سوچتا ہوں اس کے مطابق نہیں ہوتے، الٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا اللہ نے نسخہ اکسیر ہمیں دے دیا۔ کیا میری بہن کبھی آپ نے سٹیمپ دیکھی؟ سٹیمپ جس کو ہم لگاتے ہیں، بالکل صحیح۔ جب سٹیمپ کو ہم ایسے دیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ، اس کے حروف الٹے ہوتے ہیں۔ جب اسی سٹیمپ کا ماتھا ہم یہاں لگا دیتے ہیں تو سارے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ واہ، تو اللہ بھی کہتا ہے اگر تمہیں دنیا میں یہ گلہ ہے اپنے آپ سے کہ تمہارے کام الٹے ہوتے ہیں، ذرا اپنی اس جبین کو رکھو نا زمین پہ، تو سارے کام تمہارے سیدھے ہو ہونا جائیں چاہیے۔ گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں میری بہن جو عبادت کا مغز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کے گئے تھے رات کو، کہاں گئے تھے؟ قبرستان گئے تھے۔ حضرت عائشہ میری ام المومنین کی گواہی ہے، میری ماں کی گواہی ہے کہ آپ قبرستان میں بقیع میں گئے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ تمہیں اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف احتساب کرنا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے اور جانا کہاں ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں تو پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی، اور تم اس کو بھولے ہوئے ہو، اور دن کے اوقات میں چمک دمک میں تم ساری اپنی زندگی، لیکن ایک اندھیری رات جس میں نبی کریم اٹھ کے گئے تھے، اس جگہ گئے تھے جہاں اندر اندھیرا ہے، اور وہ روشنی کیسے ہوگی؟ وہ اسی طرح سے ہوگی کہ اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننی ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کی ماننی ضروری ہے۔ وہ جیسے بھی مانے، طواف کرتے ہیں تو جو مرضی دعا پڑھ لیں، صحیح کرتے ہیں جو مرضی دعا کرتے جائیں، اس رات بھی جو مرضی اللہ سے مانگے۔ وہی مفتی صاحب والی بات کہ ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کہ 2 آنسو بہا کر تم آؤ تو صحیح، ہم یہ آج تمہیں دینے کے لیے راتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دینے کے لیے بھی اس طرح سے کہ اگر تم ذرا اپنی زندگی میں یہ بھی سوچنا کہ صرف اس رات عبادت کر کے، پھر میں کہوں گا کہ اگر ایک نوکر مالک کا آج رات تو اس کی بات مان لے، کل کو نہ مانے، کیا وہ خوش ہوگا اس سے؟ آج تو میرے سامنے بڑا گڑ گڑاتے تھے اور کل پھر اپنی ڈگر پہ واپس آ گئے ہو۔ یہ بھی ہمیں احتساب سکھاتی ہے یہ رات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا احتساب اس طرح سے بھی کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ذرا اپنے زندگی کے قول و فعل کو دیکھیں نا، کتنے تضادات ہیں، کتنے تضادات ہیں۔ دوسروں کے سامنے تو ہم بہت نیک بنتے ہیں، ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کے دیکھیں ہم کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو رازدار تھے، ان کو آپ نے منافقین کی ایک فہرست دے دی تھی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حذیفہ، یاد رکھنا تم سے ایک عہد لے رہا ہوں کہ میں تمہیں منافقین کی ایک لسٹ دے رہا ہوں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب، جرنیل صحابہ، زخموں سے چور شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف، عبداللہ حذیفہ بن یمان سے پوچھ کے آؤ کہیں میرا نام اس میں شامل تو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک بات ہے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ پوچھ کے آئے، کہا میرے ابا کا نام شامل تو نہیں ہے جو نبی کریم نے آپ کو لسٹ دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔
تو واپس آ کے خوشخبری دی. کہا حذیفہ، کہا عبداللہ پھر بھی یاد رکھنا تمہیں ویسے ہی نہ ٹال دیا ہو، جب میرا جنازہ پڑھا جائے تو دیکھنا حذیفہ بن یمان آئے ہیں. اگر وہ آئے ہوں گے تو پھر میں کلیئر ہوں، پاک ہوں. اگر وہ نہ آئے تو پھر مجھ کو شک ہے کہ کہیں میں بھی منافقین میں شامل تو نہیں ہوں. تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بھی رات ہے بالکل ہمارے صحیح، لیے. بالکل صحیح. صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے دعا مانگنے کا طریقہ کار، آپ اپنے دنیاوی لحاظ سے کسی باس کے پاس جا رہے ہوتے نا، کوئی عرضی دینی ہے، کوئی فرمائش یا ریکویسٹ کرنی ہے، بڑا تیار ہو کے پروٹوکول کے ساتھ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہ یہ جملے ادا کریں گے. جب آپ اس رات کو بالخصوص یا جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، آپ نے وہ کائنات کا خالق و مالک ہے جو 70 ماؤں سے ہم سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر وہ دعا اس کے سامنے مانگنے کے لیے کیا پروٹوکول ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہوئے. بڑی اچھی گفتگو ہوئی اب تک. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ علی العموم ہمیں دین فہمی کی طرف آنا چاہیے، اور لوگوں کو غسل کے مسائل کا پتہ نہیں. میرا خیال ہے اس میں کافی حد تک ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ اجتماعات ہمارے پاس ہوتے ہیں مساجد میں. تو میں اس وقت جتنے خطبہ، علماء، واعظین میری بات سن رہے ہیں، وہ ان بنیادی مسائل پر اگر آج توجہ دیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اگلی بات، آپ نے جو سوال کیا کہ دعا کے لیے کیا پروٹوکول ہے، سب سے بڑی پروٹوکول تو وہ ہے کہ جس طرح میرے دونوں ساتھیوں نے بیان کی کہ جسم کو اور دل کو پاک صاف کر کے آپ اللہ کے پاس جائیں. صحیح. اور قرآن پاک میں نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو تمہارا قربانی کے جانور کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، نہ گوشت جاتا ہے، رب تک تمہارا تقوی جاتا ہے. اور میرے آقا نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہونا، اس جگہ تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے پاس جائیے دل کو پاک کر کے، اور دل کو پاک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ توبہ ہے. اور توبہ کوئی تسبیح پڑھنا کا نام نہیں ہے، توبہ ایک تھیوری ہے، بالکل صحیح، ایک پریکٹیکل ایک چیپٹر ہے صحیح، جس پر آپ نے عمل کرنا ہے. یعنی ماضی پر ندامت، حال میں پکا ارادہ کہ میں اب اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں اللہ میری توبہ قبول کر لے، اور مستقبل میں اس پر قائم رہنا. یہ 3 اجزاء ہیں توبہ کے. اب میں اس کے بعد ایک بڑے اہم نقطے پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اپنے سامعین کو، ناظرین کو، کیونکہ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے. لیلۃ المبارکہ پر تو میں نے بتایا کہ اس میں کوئی قرآن پاک کا نزول ہوا تو سب سے بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزت آسمان دنیا پر رکھ دی. صحیح. اور اس کو شب برات، اب شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے. تو برات کا معنی ہوتا ہے بری کر دینا، برات کا معنی ہوتا ہے رہا کر دینا، برات کا معنی تو بری و ذمہ کر دینا. تو اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت میں ترجمے سے تو دوں گا لیکن میں حدیث سے لینا چاہتا ہوں. اور وہی حدیث کی کتابیں جو میں نے جن کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ غیر مستند میرے آقا کا فرمان نہیں ہوتا. میرے آقا کا ہر فرمان بڑا مستند ہوتا ہے. جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سند پر ہوتی ہے، اور سند کے تیقن کے لیے ان علماء محدثین کو لیا جاتا ہے جن کے بارے میں زمرہ علماء میں بڑا تیقن اور یقین ہے ان کا. ان میں امام بخاری ہیں، اس میں امام مسلم ہیں، اس میں سنن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، بیہقی شریف ہے، یہ کتابیں ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے صبح کے طلوع تک اللہ تعالیٰ پتہ ہے تمہیں کہ کتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، کتنے گناہ گاروں کو برات نامہ دیتا ہے، جہنم سے آزادی کا سند دیتا ہے. یہ شب برات کی اس میں وضاحت اس حدیث میں. میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں. میں بھی ایک حکایتاً اس کو تمثل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا کم پڑھا لکھا سامع جو ہے وہ بھی سمجھ سکے. تو میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو کہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں کس قبیلے کے پاس ہیں؟ ان کے بنو کلب کے پاس ہیں. فرمایا سب سے زیادہ ریوڑ بکریوں کے بنو کلب کے پاس ہیں. فرمایا جتنے بنو کلب کی بکریوں کی پیٹھ پر جسم پر بال ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے اس رات میں. اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. اب اس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اب آئیے میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرور وہ تصویر دکھانی چاہیے جس میں عذاب قبر کی بات ہے، جس میں عذاب جہنم کی بات ہے، جس میں جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر ہے. لیکن قرآن میں جبار قہار کی جو صفات ہیں نا وہ 10-15 دفعہ سے زیادہ نہیں ہیں. صحیح. اور اس سے زیادہ رحمان، رحیم، غفار، غفور، تواب، یہ جو آیات ہیں یہ سینکڑوں سے بھی زیادہ ہیں.
اور قرآن کا آغاز بھی رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے ہے وہ. لہٰذا ہمیں زیادہ جس چیز کو آگے لانا چاہیے وہ رب سے امید اور وابستگی کو پیدا کرنا چاہیے. بے شک. اب آئیے، اب اسی رات کا آپ نے وظیفہ پوچھا، آپ نے عبادت پوچھی. شب برات کو جب آپ سامنے رکھ کے آپ فوکس کریں گے تو پھر ہے کہ آپ اللہ سے استغفار کریں، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات کثرت سے استغفار کرو. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ کہ استغفار کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ ان گناہوں کو کم فرما دے اور تو معاف فرما دے. اور پھر جب انسان پچھلے گناہوں کی معافی کی طرف آتا ہے تو پھر وہ آئندہ گناہ کرنے سے بچتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر پورا قرآن اترا. اللہ اکبر. سینہ کو اللہ نے علم نشرہ کا سینہ کہا اور قرآن کو قلب مصطفیٰ کہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری آیتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی پیاری ہیں، لیکن ایک آیت میرے آقا نے فرمایا ایک آیت قرآن کی وہ میری محبوب آیت ہے. صحابہ حیران ہو کہ یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے جو آپ کی محبوب ہے؟ فرمایا وہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. رب جب بخشنے پر آتا ہے تو پھر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گناہگار کو یہ نہ کہو کہ تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو تیری بخشش نہیں ہوگی، اب تو تجھے عذاب ہوگا قبر میں بھی آخرت میں بھی. فرمایا یہ نہ کہو، اس کو بھی امید کا راستہ بتاؤ. اور یہ راتیں امید کے راستے ہیں، یہ راتیں امید کی کرنیں ہیں، یہ راتیں امید کی روشن صبحیں ہیں. اس میں فرمایا کہ تم اللہ سے بندوں کا یقین امید کا رشتہ مت توڑو. میرا آقا نے فرمایا اگر کسی کے گناہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں، زمین کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن وہ ایک دفعہ سچے دل سے اس رات نادم ہو کر میری بارگاہ میں تو آئے، اس بارگاہ میں میں خود اسے بلا کے اپنے سینے سے لا کے اس کی بخشش عطا فرماؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہی. میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہی. تک عیب میرے اتے پائی پردہ، تینو تیری کریمی دا واسطہ ہی. جدے صدقے تو سانو بخشنا ہے، تینو اس نور قدیمی دا واسطہ ہی. دن محشر نو بری دی پچھ ہونی، مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ ہی. کملی والے محمد کو، کملی والے محمد کو صدقے میں جا، کملی والے محمد کو صدقے میں جا. جنہیں آکے غریباں دی باں بڑھ گئی، کملی والے محمد کو صدقے میں جا. جنہیں آکے غریباں دی باں بڑھ گئی، کملی والے محمد کو صدقے میں جا. کملی والے محمد کو صدقے میں جا. جنہیں آکے غریباں دی باں بڑھ گئی، جنہیں آکے غریباں دی باں بڑھ گئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، بخشش وسیلہ محمد دا نام. جنہیں آکے غریباں دی باں بڑھ گئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام. جنہیں آکے
شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا. بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ محشر میں کیا ہوگا. ہم اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ہم کو دیکھتا ہوگا. میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آکے غریبانی باہر لئی. او دے باجو کوئی دنیا دے پیارا نہیں. او دے باجو کوئی دنیا دے پیارا نہیں. او دے باجو کوئی دنیا دے پیارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ دے سہارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ دے کوئی جگ دے سہارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ دے سہارا نہیں. جی نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں. نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں. جنہیں آتے غریباں دی باں بھر لئی. نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں. جنہیں آتے غریباں دی باں بھر لئی. نہ ہندے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں. جنہیں آتے غریباں دی باں بھر لئی. لایا بدوانو سینے کمال ہویا. آیا بدوانو سینے کمال ہویا. کوئی حبشی تے حضرت بلال ہویا. کوئی حبشی تو 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 حضرت بلال ہویا. آئے در تے سوالی نو کیتی نانا. کرتے سوالی نو کیتی نا. جنہیں آکے غریباں دی باں بھر لئی. کرتے سوالی نو کیتی نا. جنہیں آتے غریباں دی باں بھر لئی. دسو غاراں چ رویا تے کلا نہیں. 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 پیدا ہویا جے سونا تے کلا نہیں. پیدا ہویا جے سویا تے کنا نہیں. کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں. نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں. جنہیں آکے غریباں دی باں بھر لئی. نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں. جنہیں آتے غریباں دی باں. کملی والے محمد تو صدقے میدان. جنہیں آکے غریباں دی باں بھر لئی. سبحان اللہ جزاک اللہ. خواتین حضرات وہ اب آپ ایسے سحر میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ میں بھول جاتی ہوں کہ میں ہوسٹ کر رہی ہوں لائیو ٹرانسمیشن. جیتے رہیں خوش رہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے براہ راست ویکنڈ ایٹ ہوم کی خاص نشریات. آپ کو معلوم ہے آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے. آج عبادت کی رات ہے. آج شب بارات ہے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار اربوں بار شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ہمیں چنا. سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہم ہیں اور ہم اگر اس بات پہ بھی اپنے رب اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں تو زندگی کی آخری سانس تک بھی ہم انصاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے آج کی رات بالخصوص جب آپ دعا کریں تو یہ ضرور دعا کیجئے کہ ہماری عبادات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے اور ہم حقوق العباد کو بالخصوص بہت عمدگی کے ساتھ نبھا سکیں کیونکہ حقوق العباد پہ ہمارے مذہب پہ بالخصوص بہت فوکس کیا گیا ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں اور یہ تو ہمارے ویسے بھی مینٹورز ہیں اور استاد ہیں. اور وقفے میں شیف مہجبین نے مہمان نوازی کا ایک خاص انداز جو کھلایا
صحیح لگا بڑا کھانا؟ پرفیکٹ لذیذ ماشاءاللہ. یہ میرٹ پہ بات کر میرٹ پہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح سر, ہماری طرف سے بھی بہت اعلیٰ تھا. اس میں وہ خلوص بھی تھا اور وہ بالکل صحیح. شکریہ, بہت اچھا کھانا تھا. اور یہ جو کیفیات ہیں ہمارے بھائیوں نے بنائی, جی آپ اندازہ لگا لیں ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں کتنی پرنام ہیں کہ یہ ہے ماحول. کلام جب پڑھا جاتا ہے تو وہ سحر جو ہے نا اس میں صرف آپ نہیں جاتی, ہر سننے والا چلا جاتا ایسا ہے ہی. جب دل سے کوئی پڑھتا ہے. دل سے پڑھتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جی خاص صاحب جی بسم اللہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم کلندر پاک کا عرس مبارک ہے, تو ابھی آمنہ چشتی ہمارے ساتھ طبلے پہ ہیں. میں آمنہ چشتی کا تعارف کراؤں, کلام تو پھر ہم گفتگو کے بعد اختتام میں سنیں گے. وہ میں چاہ رہی تھی یہ فرائض میں سر انجام دوں, کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی معزز مہمان, آپ کی ٹیم کا اہم رکن اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. خواتینوں ذرا فوکس کرتے ہوئے تعبیر میرا بھائی. ہمارے ساتھ آمنہ چشتی موجود ہیں اور یہ کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے, امریکہ سے یہ پاکستان آتی رہتی ہیں. خاص صاحب کے اگر میں کہوں گروپ کا حصہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ میرے رب کے حکم سے انہوں نے 20 سال پہلے اسلام قبول کیا, اور یہ ان کا نام آمنہ چشتی ہے. پہلے آپ کا نام تھا جیسیکا اگر میں غلط نہیں ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ. بہت شکریہ. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مختلف پلیٹ فارمز پہ آتی رہتی ہیں, لیکن آج آپ سے ملاقات ہوئی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. ہاں بہت مزہ آیا. بالکل صحیح. پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں, کیسا لگتا ہے پاکستان کی مہمان نوازی کا آپ ذکر کر رہی تھیں پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے, تھوڑا سا یہ بات کرتے ہوئے. اچھا, اور ہاسپٹیلٹی بہت زبردست. کبھی نہیں دیکھنا اچھا لوگ یہاں سے رہے پاکستان سے. بالکل صحیح. کبھی کبھار تو ہم زیادہ مہمان نوازی کر دیتے ہیں کہ اگلا شخص کہتا ہے کافی ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں جی. بہت شکریہ, جیتی رہے, خوش رہے. خاصا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, شیف ماجبین بھی موجود ہے, خواتینوں ساتھ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں چونکہ وقت کم ہے اور گفتگو ایسی کہ اس 2 گھنٹے کی نشریات میں ہم انصاف نہیں کر سکتے, لیکن کچھ سوالات میرے سامنے آپ لوگوں کی بھی موجود ہیں, اور میں ضرور آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ آج کی رات بالخصوص اگر ہم بات کریں, اور یہ مجھے کہہ لینے دیجیے گا نہایت احترام اور ادب کے ساتھ, کون سے ایسے بدقسمت یا بد نصیب لوگ ہوں گے جو بخشش سے آج کی رات بالخصوص جو ہیں وہ محروم رہیں گے؟ یہ بالکل, یہ دیکھیے نا کہ جب رحمتوں کا سمندر موج زن ہوتا ہے, بخششوں کی صدا مسلسل آ رہی ہوتی ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بخشش اور مغفرت کے پروانے تھما رہا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت اور قدرت, تو ان لمحات میں بھی اگر کوئی محروم رہتا ہے تو وہ بہت بد نصیب ہے, اور اسے غور کرنا چاہیے. وہ احادیث میں بیان کر دیا گیا کہ کون کون سی خرابیاں ہیں, گناہ ہیں جن لوگوں میں وہ پائے جاتے ہیں, وہ آج کی رات بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں. مثال کے طور پر مشرک جو ہے, ٹھیک, جو کسی قسم کا شرک کرتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, باقی ہر شے کو بخش دیتا ہے, مشرک نہیں بخشا جاتا. ایک وہ جو کینہ پرور ہے, جو اپنے سینے میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہے. اب کینہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں یہ آگے کیوں بڑھ گیا, اس کو یہ عزت کیوں مل گئی, یہ پاپولیرٹی کیوں مل گئی, یہ آسائش کیوں مل گئی. یہ ہے کینہ. جو کینہ پرور ہے وہ بھی بخشش سے آج کی رات محروم رہتا ہے. تکبر کرنے والا, متکبر, اب تکبر کے بے شمار طریقے ہیں, کپڑے تکبر سے پہننا, لوگوں سے ملنا تکبر سے, آدھے ہاتھ سے مسافہ کرنا عدم توجہ سے, یہ ساری تکبر کی نشانیاں ہیں. متکبر آج کی رات محروم رہتا ہے. اپنے ماں باپ کا نافرمان آج کی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, قاطع رحم جو ہے, وہ آج کی رات مغفرت سے محروم رہتا ہے. اسی طرح جو عادی شرابی ہے وہ آج کی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے. زناکار آج کی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بیان کر دیا گیا, مختلف حدیث میں یہ فہرست بیان کی گئی ہے کہ وہ جو مغفرت کا ایک کیا کہتے ہیں جھکڑ چل رہا ہوتا ہے, ایک آندھی چل رہی ہوتی ہے, ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے, اس میں سے یہ حصہ کرنے سے, حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مایوسی گناہ ہے. حضرت نے جو آیت پڑھی تھی, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے راستہ نہیں ہے, صحیح, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسلام سلوشن نہ دے, راستہ نہ دے, حل نہ دے.
یہ تو ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا، نہ کسی کو مایوس کرنا ہے۔ جس نے 99 قتل کیے تھے، مسلم کی حدیث ہے، وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا تھا کہ جس نے اس کو مایوس کر دیا کہ تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری مکمل کر لی۔ پھر فقیروں کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا نہیں، گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر وہ ادھر چلا تھا دروازہ مغفرت کی طرف، توبہ کے دروازے کی طرف، راستے میں اجل آ گئی تو وہ فوت ہو گیا، منہ کے بل گرا، دونوں طرف کے فرشتے آ گئے تھے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ گیا کہ یا اللہ کون لے کے جائے؟ فرمایا زمین کو ناپ لو، اگر اس کے گھر کی طرف زیادہ ہے جو گناہ اگر ادھر، تو پھر تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ادھر زیادہ ادھر کم ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو اس کے گھر کی طرف زیادہ تھی اور دروازہ مغفرت اور توبہ کے دروازے کی طرف زمین کم تھی، یعنی ادھر وہ قریب ہو چکا تھا۔ کہا پھر میں نے بخش دیا ہے، میں نے بخش دیا۔ تو اب ان لوگوں کے لیے حل کیا ہے؟ میں میرے سمیت اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس قباحت میں، ایسے گناہ میں، ایسے جرم میں ملوث ہے، انسان کی نیچر میں خطا ہے، سوسائٹی کا شکار ہو کر اور شیطان کی شیطنت کا شکار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جرم یہ ہے کہ اس پر اصرار کرنا اور توبہ کی طرف نہ لوٹنا، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کرنا۔ ان لوگوں کے لیے راستہ یہ ہے کہ یہ صدقے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ پہلے توبہ کے بھی سب نے اجزاء بتائے ہیں، بالکل صحیح۔ توبہ صدقے دل سے کر لے، جب سچے دل سے توبہ کرے گا میرا رب اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر کچھ اسی میں ایڈ کرتے ہوئے پھر میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتی ہوں۔ آج کے اس ٹرانسمیشن کے پیغام کے طور پر بس عرض کروں گا، مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت بہلول دانا، صحیح، بازار میں بیٹھے ہیں، انگلیوں سے کچھ بنا رہے ہیں، تو خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا، کہا حضرت کہاں بیٹھے ہیں بازار میں؟ آپ کا تو یہ منصب نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں نہ بیٹھوں، میں ان بازار والوں کی اس مالک سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر؟ کہا وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ اور اگلے دن وہ قبرستان میں خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا تو حضرت بہلول دانا وہاں بیٹھے تھے۔ کہا حضرت کل بازار میں بیٹھے تھے، آج ادھر بیٹھے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہی کام کر رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں۔ کن کی؟ ان سے مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو آج رات صلح کرنے کی رات ہے، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ خواتین حضرات، زندگی کا نظام کچھ ایسا ہے کہ ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ بدقسمتی ہم سب کی یہ ہے، اور یہ مجھے کہہ لینے دیجیے نہایت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ہم سب کی بدقسمتی یہ کہ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ساری زندگی ہم نے اس دنیا میں ہی گزارنی ہے، جبکہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا اس دنیا میں، کیا ہم نے اپنے حقوق العباد پورے کیے، ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرورت تھی لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کے پڑوسی جو ہے، آپ اتنے انجان تھے، دنیاوی ترجیحات میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ آپ کے اپنوں کو، آپ کے پڑوسیوں کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ یہ تمام اور ایسی بہت ساری باتیں، تو اس لیے دل کھول کے عبادت کیجئے آج کی رات، لیکن توبہ اور استغفار ضرور کیجئے۔ سر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آمنہ بی بی ہیں، ان سے میری پہلی ملاقات سین ڈیاگو میں ٹھیک ہے، ایک محفل سما میں ہوئی تھی، صحیح، اور انہوں نے بتایا کہ میں 20 سال سے مسلمان ہوں، الحمدللہ، مجھے اس کا پتہ ہے، اور ان کے ساتھ وہاں کینیڈا سے ان کے ساتھ 2 اور قوال بھی ساتھ تھے۔ وہاں ہم نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی اور قوالی سنائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم استاد نصرت فتح علی کی قوالی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پھر ان کے پاس جب بیٹھے کھانا کھایا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آتی تھی قوالی، لیکن استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں اتنا وہ تھا، درد تھا، گزاز تھا کہ وہ ہمارے دل میں اتر گیا۔ واہ، جس طرح ابھی ہمارے ساتھی اور آپ سب ایک سحر میں مبتلا ہو گئے، تو یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی ہے، یہ آج سے اس کا سحر نہیں ہے۔ صحیح، بالکل یہ جب صحیح، اجمیر میں بیٹھ کے میرے خواجہ یہ قوالی گاتے تھے تو لوگ آتے ہندو تھے، بن کے مسلمان جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا،
اور وہ ہے رحمت، وہ ہے مغفرت، وہ ہے توبہ، وہ ہے بخشش، وہ ہے عنایت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، کہنے لگا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا آقا، لیکن ایک شرط ہے میری۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ سارے گناہ نہیں چھوڑوں گا، صرف ایک گناہ چھوڑنے کا وعدہ آپ مجھ سے لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے، کیوں اسلام حکمت سے پھیلا ہے، بالکل ٹھیک، ڈنڈے سے نہیں پھیلا، بالکل صحیح، زبردستی سے نہیں پھیلا۔ قرآن میں ہے نا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں، اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ عقل میں بات اترے پہنچے اور وہاں سے دل میں اگر بات جاتی ہے تو پھر اسلام قبول کر یعنی لو۔ لوگوں کو قائل کر کے مائل کرنا۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو کان سنتے ہیں، کان کے ساتھ عقل ہے، عقل سے پھر بات جاتی ہے دل میں، جب دل میں جاتی ہے تو وہ ایمان بن بالکل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمارے باتیں جو ہیں لوگوں کے کانوں تک رہ جاتی ہیں، وہ عقل تک ہی نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تبلیغ اور ابلاغ کا جو فطرتی قرآنی راستہ ہے اس کو اختیار ہی نہیں کیا، اور وہ ہے دلائل، ٹھیک، وہ ہے دلیل، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں نہیں ہے قل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آگے ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لاؤ، اور اگر دلیل تم لے آؤ گے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو پھر سوچا جا سکتے ہیں۔ تو یہ دین رحمت ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ چھوڑوں گا، ہم جیسا کچھ ہوتا تو اس کا رد عمل کچھ مختلف ہوتا، لیکن وہ نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، اللہ کے محبوب تھے، امام الانبیاء والمرسلین تھے، مقام کعبہ قوسین پر بیٹھ کے رب کے دیدار کی فیوزات کو سمیٹنے والے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اب وہ جب شرط منظور کرا بیٹھا، اب اس کے ذہن میں تھا کہ حضور فرما دیں زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، میرے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے، میں تجھ سے وہ گناہ نہیں چھڑاؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا گناہ تجھ سے چھڑواؤں گا، وہ تو نے خود کہا ہے کہ آپ کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ ارے میں کہتا ہوں شب برات کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں انفرادی، اجتماعی اور نیشنل سطح پر ہمیں جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کو جس چیز نے تباہ کیا وہ جھوٹ ہے۔ اب وہ حضور سے وعدہ کر کے کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ اب جب وہ گناہ کے لیے جانے لگا، واپس پلٹ آیا کہ میں اگر گناہ کرتا ہوں آقا مجھ سے پوچھ لیں گناہ کیا تھا۔ اب دو صورتیں ہیں، میں کہوں نہیں کیا تھا تو جھوٹ، اگر میں کہوں کیا تھا تو قیامت کے دن اللہ نے جہنم اور جنت کا فیصلہ گواہی پر کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ اتنی مضبوط گواہی میرے خلاف پیش ہو گئی تو میں کس طرح بخشا جاؤں گا؟ اس نے زنا چھوڑ دیا، اب شراب پینے کے لیے گیا، پھر اس کو وہی خیال آیا کہ شراب پی لیتا ہوں، آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، آقا نے پوچھا کہ شراب پی تھی؟ اب دو جواب ہیں، میں کہوں ہاں اپنے گناہ پر حضور کو گواہ بناؤں گا، اور اگر کہتا ہوں نہ تو وعدہ خلافی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس نے شراب بھی چھوڑ دی۔ تیسرے چوتھے دن جب بارگاہ رسالت میں گیا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے اسے دیکھا، وہ دلوں کے بھید جاننے والے نبی نے مسکرا کے کہا زبان حال سے کہ دیکھو ہم نے تجھ سے ایک چھوٹا سا گناہ چھڑوایا تھا اور تم نے اسے صدقے دل سے چھوڑنے کا عہد ہمارے ساتھ نبھایا، آج سارے گناہوں سے تم بری ہو گیا۔ میں یہ پیغام دوں گا پی ٹی وی کے اس اپنا ادارے سے کہ آئیے ہم صرف اس ایک بات کو حضور کی جو تدریجی تربیت اور اصلاح کا جو فارمولہ ہے اس کے پہلے سٹیپ پر آ جائیں، ہم اللہ کے خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور دنیا کے سامنے سچ بولنا شروع کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سچائی آپ کو نجات دلائے گی اور جھوٹ آپ کو تباہ کر دے گا۔ بے شک اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر، اور شیف ماجبین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ تمام افراد کا، بھائیوں کا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں آمنہ، آپ کے لیے خاص دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں ترقی دیں، آمین ثم آمین۔ ہم دل سے دعا دے رہے ہیں، دل سے دعا دے رہے ہیں، اور دل سے دعا کرنے کی بات آ رہی ہے تو خواتین و حضرات آج عبادت کی رات ہے، عبادت کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے بالخصوص ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات رہے گی، ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے خوبصورت کلام سے نشریات کا اختتام کرتے ہوئے بسم اللہ۔
सखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाश कलंदर सखी शाबाश कलंदर हक 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 अली दम दम दे अंदर 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 झूले लाल 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 शाबाद झूले लाल शाबाद झूले लाल कलंदर झूले लाल शाबाद झूले लाल कलंदर झूले लाल शाबाद झूले लाल ओ मावा नू पीरा बछड़े दे नए मावा नू पीरा बछड़े दे नए मैं नू दे नए वीर मिला झूले लाल मैं नू दे नए वीर मिला झूले लाल जिंदड़ी दा सेवन दा शाबाश कलंदर हरी सखी शाबाश कलंदर हक 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 सखी शाबाश कलंदर उजड़ा रोजा पीरा तेरा है उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा तेरा रोजा पीरा तेरा उजड़ा 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 रोजा पीरा तेरा हेठ मगे दर आओ बला झूले लाल हेठ मगे दर आओ बला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाश कलंदर हरी शाबाश कलंदर हक सखी शाबाश कलंदर हक सखी शाबाश शाबाश झूले लाल शाबाश झूले लाल शाबाश झूले लाल कलंदर 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 झूले लाल शाबाश झूले लाल तेरी नौबत बाजे